परवरदिगारा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पेश करना चाह रहा हूँ, उनके मसाइल, बस मुझे आज इतनी ताकत दे दी कि मैं वो जो बात पहुँचाना चाह रहा हूँ पहुँचा पाऊँ। तो मेरे मौला ने मुतअद्दिद मकाम पे कहा जो पूछना है पूछ लो, मैं उस तरह से बयान करूँगा कि क़यामत तक कोई और बयान न कर सकेगा। जिस तरह से पूछोगे मैं इस्लाम की वो तारीफ़ करूँगा, कुरान की आयत की वो तफसीर करूँगा, पैगंबर की सीरत को वैसा समझाऊँगा कि ये सब मुझ पे नाज करेंगे कि मैंने वैसा हक़ अदा किया। एक मरतबा सवालात हो रहे थे आजमाइश की गरज से कि उसी मजमे के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ। मस्जिद कूफा बहुत बड़ी मस्जिद है, अभी भी जाएँ तो तकरीबन उस जो गुज़श्ता मस्जिद थी 80% से ज़्यादा उसको बढ़ा दिया गया, यानी तकरीबन 20% उसके अंदर मक़दार बढ़ाई गई है। अंदर के हुजरे में मौला खुतबा दे रहे हैं और मजमा बाहर ममलू था, बाहर भी लोग थे और उससे भी बाहर बहुत ज़्यादा मजमा था कि मौला ने कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। उस मकाम पे वही दोबारा क्या खाऊंगा, वो ये पूछता है ये कहाँ मरेगा कि जो अमीरुल मोमिनीन का इम्तिहान ले उससे ज़्यादा कोई और ज़िंदगी में ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार नहीं होगा। कि मौला का इम्तिहान लेने के लिए आ रहे हैं। तो एक मरतबा किसी ने कहा कि मुख्तलिफ सवालात, मैं सिर्फ एक सवाल को पेश कर रहा हूँ। उसी मजमे में एक आदमी बहुत पुरनूर खड़ा होने के बाद कहता है या अली मेरे सवाल का जवाब दीजिए, या अमीर अल मोमिनीन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना ने कहा फरमाओ क्या सवाल है। कहा कि या अली बताइए जिब्राइल कहाँ है। मैंने कहा कुछ लोग पहुंच जाएंगे। कहा कि या अली बताइए जिब्राइल कहाँ है। तो अब आइए, हदीस नबवी में है कि फरिश्ता किसे कहा जाता है, अलमलकु नूरुन मखलूकुन नूरियुन यतबद्दलु फी कुल्लि शैइन इल्ला अल-कल्ब वल-खिंज़ीर, कि फरिश्ता नूरी मखलूक का नाम है जो हर चीज में तब्दील हो जाता है सिवाय नजिस जानवरों के। वल जिन्नु मखलूकुन नारियुन, और जिन नारी मखलूक है वो भी किसी भी चीज में तब्दील हो जाता है, हत्तल कल्ब वल-खिंज़ीर, हत्ता के नजिस जानवरों में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन वो नूरी है, ये नारी है। वो नूर से बना है, ये आग से बना। फरिश्ता नूर से बना है, जिन आग से बना है। इब्लीस जिनों में से था, काना मिनल जिन, कुरान की आयत है। फरिश्ते ले गए थे इबादत दे के, फरिश्ता नहीं था। अगर बात पहुंच रही हो, वो फरिश्तों में से नहीं था, काना मिनल जिन, कुरान की आयत है कि वो जिनों में से था। तो बस जाने गिरामी, एक मर्तबा जनाब अमीर ने सवाल सुना। इमाम उसे कहते हैं जो हर चीज की हकीकत को दर्क करता हो, हकीकत को देखता हो, रियलिटीज को देखता हो। अब फरिश्ता किसी भी चीज में तब्दील हो सकता है। मेरे मौला ने एक मर्तबा सारे सामने देखा, सारे इंसानों को देखा, जहां तक इमामत की निगाहें जाती थी वहां तक सारे इंसानों को देखा, और देखने के बाद फिर दाईं तरफ देखा, सारे जंगलात को देखा, फिर बाईं तरफ देखा, सारे समंदरों को देखा, समंदरों की गहराइयों को देखा, चरिंद को देखा, परिंद को देखा, फिर आसमानों पे निगाह को दौड़ाया, सारे आसमानों की बुलंदियों को देखा, फिर जमीन में देखा, फिर पीछे देखा। जिहाद 6 हैं, डायरेक्शन 6 हैं, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। मौला ने 6 जिहाद में देखने के बाद कहा ओ सवाल करने वाले, मैंने पूरी कायनात में देख लिया, जिब्राइल नजर नहीं आ रहा, बस 2 अफराद बचे, एक तू दूसरा मैं तो हूं अली इब्न अबी तालिब, तू है जिब्राइल। बस ये कहना था, जनाब जिब्राइल उड़े, मस्जिद कूफा की छत में शगाफ किया और एक मर्तबा दोबारा शगाफ को जोड़ा और चले गए। अब बहुत से लोगों को एक और सवाल उठा, जैसे दर्द उठता है सवाल उठा, कहा या अली, जनाब जिब्राइल को क्या जरूरत थी मस्जिद कूफा की छत में शगाफ करने की। जवाब मिला था उठ के चले जाते, जवाब मिल गया था उठ के चले जाते। तो जवाब यह आएगा कि जनाब जिब्राइल जानते थे कि यहां सवाल करने वाले फिर भी शक करेंगे, न जाने पिछले वालों की तरह किसी पैसे दे के बिठा रखा हो। मैं इस तरह से उड़ के बताऊंगा कि सिवाय जिब्राइल के शगाफ के बाद कोई नहीं जोड़ सकता। कहा ये मैंने ही सवाल किया था। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात दम बखुद है कि अबू तालिब का बेटा अव्वलीन व आखिरीन के इल्म का वारिस है, और आज जब उनके बेटे ज़हूर फरमाएंगे इस दुनिया के अंदर, तो हर इंसान सुनने के बाद, और अक्सर आप बात का सोचते हैं ना कि क्या होगा दुनिया में, और बहुत से लोग सवालात कर लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। मुमकिन ही नहीं है कि कोई हुज्जत खुदा को देखे ना पहचाने, उनका वजूद एक मोजज़ा होता है। सिर्फ शकीउल क़ल्ब इनकार करेगा इमामत का। रिवायत के अल्फाज हैं, जब काफिर भी देखेंगे तो वो देखने के बाद कहेंगे ये कोई आम इंसान नहीं है। जब जनाब यूसुफ को देखने के बाद सब के सब कह रहे हैं मा हाज़ा, ये बशर नहीं है, महसूस होता है आसमान से नाजिल हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, कभी शक ना करें कि इमाम को हम पहचान नहीं पाएंगे, हर इंसान देख के पहचानेगा यही अली का बेटा है। आए, मैं सिर्फ आखिरी मराहिल के अंदर बहस के वारिद हुआ हूँ, और अगर इस बात को वादे कर पाऊँ तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आखिर में तफसील से आज शब शहादत है मसाइल को पेश करूँगा। और मैंने हत्ता शब ज़रबत में भी ज़रबत के मसाइल को पेश नहीं किया था, आखिरी सिर्फ मरहले में हूँ। वाक़ई उसे मुकम्मल करना चाहता हूँ कि इल्म इमामत आज तक, हत्ता मैंने देखा है कि बाज़ ऐसे ओरिएंटलिस्ट हैं, मुस्तशरिक़ीन हैं, वो अमीरुल मोमिनीन के इल्म के भी कायल हैं, फ़ज़ल के भी कायल हैं, और बाज़ अपने आप को मुसलमान कहने वाले हैं लेकिन ऐसा बुग़्ज़ रखने वाले हैं कि ना फ़ज़ाइल को
تسلیم کرتے ہیں نہ علم کو مانتے. اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ بے انتہا لوگ ان کے فضائل کے بھی اور بے انتہا لوگ ان کے مصائب کے بھی منکر ہیں. صرف واقعہ کو میں مکمل کر رہا ہوں. صلوات بھیجیں گے جناب امیر علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. اور مسلسل جو علماء کرام مجھے تشویق دیتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے، جس محبت کا اظہار فرمایا، میں ان کا بھی ممنون ہوں. اور آپ مومنین نے بھی جس انداز سے سنا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جناب امیر علیہ السلام قبول فرمائے. آپ سب کا آنا آج امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس مجلس کا پرسہ لینے والے خود امام زمانہ ہیں. پوری دنیا کے اندر آج جو بھی مجلس برپا کر رہا ہے اس کے پرسہ لینے والے خود صاحب الزمان علیہ السلام. ہر مجلس کے وارث آج امام علیہ السلام ہیں، اہل بیت علیہ السلام خود ہیں. میں صرف واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. جناب یوسف کے بھائیوں نے، میں جناب امیر سے متعلق اس بات میں نے شروع کیا، مکمل کر دوں. جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. جناب یوسف بازار مصر کے اندر فروخت کر دیے گئے. جب ایک مرتبہ عزیز مصر بن گئے تو ان کے تمام بھائی دوبارہ آئے، آ کے ملے. جناب یوسف 12 بھائی ہیں. ایک بنیامین کو چھوڑنے کے بعد جو 10 دوسرے بھائی تھے جناب یوسف کے، وہ سب جناب یوسف سے حسد کرتے تھے سوائے ایک بھائی لاوی کے. انگلش میں لاوی کہتے ہیں، بائبل میں نام آیا ہے، توریت میں بھی نام موجود ہے، اور قرآن میں نام نہیں آیا لیکن احادیث میں نام آیا ہے کہ نام لاوی تھا. سب غور سے سنیے گا، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس میں خاص ایک نقطہ ہوگا. شاید آپ بزرگوں کے لیے بھی نقطہ ہو، جدید ہو. میری اپنی محنت ہے، کوشش ہے، کتابوں سے نہیں، احادیث و آیات میں غور کرنے سے اہل بیت کی عطا ہوتی رہتی ہے، مطالب آتے رہتے ہیں. میں عطا کا قائل ہوں، یہ میری اپنی کوشش ہے. انشاءاللہ علماء سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ غور فرمائیں گے، شاید اس کے اندر ایک نیا پہلو ہو. عزیزان گرامی، جناب یوسف کے سارے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو لاوی ایک بھائی تھا جو بار بار محبت کا اظہار کرتا تھا. مت مارو یوسف کو. ایک نے کہا احرقوہ، آگ لگا دو، اقتلوہ، کسی نے کہا قتل کر دو. کوئی کہہ رہا تھا کچھ، کوئی کہہ رہا تھا کچھ. ایک بھائی لاوی تھا، وہ کہتا تھا ہمارا بھائی ہے، مت مارو یوسف کو. جب ایک مرتبہ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے، اللہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سارے بھائیوں کو جمع کیا کہ میرے بعد فرعونوں کی حکومت آ جائے گی، فرعون قبضہ کر لیں گے، آپ لوگوں کی نسل چلتی رہے گی. ان فرعونوں کو، فراعنہ کو، فرعون کو شکست دینے کے لیے اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا. نہیں، اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ سارے بنی اسرائیل کو نجات دے گا. میں نے اس پہ بہت غور کیا، بہت سوچا. پروردگارا، تو نے جناب یوسف کے نبی میں، جناب یوسف کی نسل کے اندر جناب موسیٰ کو نہیں رکھا، لاوی کی نسل میں رکھا جناب موسیٰ کو. تو ایک قانون سمجھ میں آیا جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ یہ کہے گا، میں نے یہ دیکھا ہے جو بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہو میں نبوت اس کی نسل میں منتقل کر دیتا ہوں. لاوی نے میرے نبی یوسف سے محبت کی، میں نے نبوت کو لاوی کی نسل میں منتقل کر دیا. ابو طالب نے میرے محمد سے محبت کی، میں نے امامت کو ابو طالب کی نسل میں منتقل. عزیزان گرامی، یہ جناب ابو طالب کی زحمتیں ہیں کہ قیامت تک ہر قربانی دینے والا جناب ابو طالب کی ذریت سے ہوگا یا ان کا ماننے والا ہوگا. عزیزان گرامی، آئیں ذرا اس آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں. آج جہاں جہاں پہ بھی جو موجود ہے وہ احساس تو کر رہا ہوگا کہ شب شہادت مولا کائنات ہے، جناب امیر المؤمنین کی شب شہادت ہے. میں بعض لوگوں نے جو زیارات پہ گئے ہیں کلپ بھیجے ہیں کہ جو زائرین جا رہے ہیں تو روزہ کھلوانے کے لیے بوڑھا آدمی کھڑا تھا، بار بار کہہ رہا تھا تمہیں مولا کا واسطہ میرے ہاں افطار کر لے رہا. جو پیدل جا رہے ہیں میرے ہاں افطار کر لو. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی ہے، ایک جھونپڑا ہے راستے میں نجف کے، وہاں پہ لوگوں کو، زائرین کو دعوت دے رہا ہے میرے ہاں افطار کر لو. زمین پہ ٹاٹ بچھا ہوا ہے اور پتوں کے اندر اس نے کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور اس میں کھجور رکھے ہیں. کہا یہ چھوٹا سا میرا باغ ہے، پورے سال محنت کرتا ہوں کہ جب بھی مولا کی زیارت کے لیے زائرین آئیں گے ان کا افطار کرواؤں گا. مولا آج آپ کے نام پہ، آپ کے بیٹوں کے نام پہ پوری دنیا کے اندر لوگ افطار کرواتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ضربت کی کچھ مسائل کو پیش کروں، میرے ساتھ ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں گے. جب جناب امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولا سے بڑا کوئی طبیب نہیں تھا تو مولا نے طبیب کو کیوں بلایا، تاکہ کبھی کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ ہمارے مولا نے طبیب نہیں بلایا تھا، حکیم کو، ڈاکٹر کو نہیں بلایا تھا، میں بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا. میرے مولا نے کہا نہیں، آنے دو ڈاکٹر کو، آنے دو طبیب کو، تاکہ وہ جب باہر جا کے بتائے گا سب کو احساس تو ہو علی کتنے کرب کے اندر ہے. میں پیش کروں گا ضربت کے، میرے ساتھ رہیے گا، لیکن سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں پیش کروں مولا کی اپنی بیٹیوں سے وداعی کو. الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا،
سر میں ضربت لگی تھی نا، تو اس نے زخم کو دیکھا، مولا کا ماننے والا تھا، رونے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ سے کہا آقا اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے۔ یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے اس کرب کے اندر ہیں۔ تو اس میں ضربت لگی، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا میرا علاج یہ ہے کہ اگر ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے، شہادت تو ہوگی لیکن صرف اور صرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نے گھر سے باہر نکل کے اعلان کیا، کوفے میں طبیب نے اعلان کیا، حکیم نے، ڈاکٹر نے، معالج نے، کہ کوفے والوں علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، مولا اتنی ہی دیر تک۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ گئے، میں تو دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھیے گا، جب دروازے پہ گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوزے میں دودھ تھا۔ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، ہم مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ آپ لوگ سب بچے رک جائیں، ذرا میں اپنے بابا سے پوچھوں۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے ہیں یہ سب یتیم بچے ہیں، ان سب کو میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ واپس آئے، کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کہا کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا بیٹا حسن آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آج تک یتیموں کا حق نہیں کھایا، ان یتیم بچوں سے کہہ دے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اگر میں پڑھ پاؤں آج اگر میں پڑھ پاؤں، مولا کے مصائب کو تفصیل سے پیش کر پاؤں، سنیں گے اگر۔ جب شب 19 تھی نا تو جناب امیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، سب بیٹوں سے کہا، مولا جانتے تھے کہ ابھی تابو درآمد نہیں ہوگا، 10 منٹ میں پڑھوں گا، ابھی 10 سے 15 منٹ اگر لکھ سکا مصائب۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، مولا نے کہا بیٹا حسن آج سارے بھائیوں کو لے کے کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں نا ان کی حفاظت کیجئے گا۔ کیوں مولا؟ کہا بابا جیسا آپ کا حکم ہے۔ مولا کیوں اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں؟ کہا مجھے شہادت کا بہت شوق ہے، اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو بہت شیر ہے، بہت دلیر ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھے گا، میرے شیروں تم باہر چلے جاؤ۔ آج ایک بیٹا بہت تڑپ رہا تھا، ہر انسان پوچھ رہا تھا یہ عباس کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی شیر کے دل میں ایسی کیفیت ہے جیسے انگڑائیاں لے رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، جناب امیر نے سینے سے لگا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، جب تک حسن مجتبیٰ نہ آئے آپ نہ آئیے گا۔ بس پہ سارے بیٹے چلے گئے۔ ایک مرتبہ مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں۔ ایک باپ کی حسرت ہوتی ہے نا، آخری حسرت ہوتی ہے۔ مولا کو بیٹی سے بڑی محبت تھی، کبھی کسی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کسی کی کلائیوں کو چومتے ہیں، ہر بیٹی کو پیار کر رہے ہیں۔ بس بھئی رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار صحن میں آتے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑتے، آسمان کو دیکھتے، پھر کہتے ایا تو حد دنیا غر غیری، او دنیا علی کے غیر کو دھوکہ دینا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے۔ کہا کہ آج لقاء اللہ ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جیسے صحن میں آئے، آپ نے روایت سنی ہے نا، ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا، ابا کے دامن کو پکڑے ہیں، سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف ہیں۔ جناب ام کلثوم نے جملہ کہا بابا میں نے کبھی آج تک ان مرغابیوں کی اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے، اس طرح سے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تو مولا نے سوگنامہ علیہ محمد میں اشتہاردی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جانتی ہے ولی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ اجرکم میں نے لگا انہن نواحی، یہ ابھی سے میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ بس پہ چلے میرے مولا، اگر دیکھ سکے میرے مولا چلے۔ یہاں ساری بیٹیاں اس انداز سے رو رہی ہیں کہ مولا گھر سے نہیں جا رہے، جنازہ گھر سے جا رہا ہے۔ بس پہ ایک مرتبہ چلے میرے مولا۔ روایت کے الفاظ مسجد کوفہ میں وارد ہوئے، دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سویا ہوا، مولا نے ٹھوکر ماری، کہا او ملعون اٹھ۔ ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، تو اپنے کام کو کر۔ محراب میں آئے، گلدستہ اذان میں گئے، مؤذن سے کہا ہٹ جا، آج میں خود اذان دوں گا۔ میرے مولا نے بڑی پیاری آواز میں کہا اللہ اکبر، ساری بیٹیاں رونے لگی۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بابا کی آواز میں کتنا درد ہے۔ یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، ہر کوفے کا آدمی رو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں۔ وہاں سارے بیٹوں کے کان میں آواز گئی۔ ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے کہا کیا بات ہے بابا کی آواز میں درد کیسا ہے؟ بس بھائی اگر بیٹا دیکھ سکے، ایک مرتبہ میرے مولا محراب میں اترے، محراب میں جیسے اترے وہاں سے سب بیٹے چل پڑے، کہا کہ ہمیں بابا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ یہاں میرے مولا سجدے میں گئے، ایک ملعون نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، تلوار کا اٹھانا تھا، شیر
میرے خدا کے سر میں ضربت لگی، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر کو شگاف کیا۔ میرے مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ بس میں جملہ کہنا تھا، میں نے مصحف کو بھی مکمل نہیں کیا، تابوت ابھی برآمد نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہہ دوں تب تک تابوت نہ برآمد کیجئے گا۔ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، آج جناب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، آج کوئی ایسا عزادار نہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کے الفاظ ہے جناب جبرائیل چلے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھا لیے گئے۔ بیٹیوں کے کان میں آواز آئی، ہمارے بابا کو ضربت لگی، سب نے سروں پہ برقعے لیے، ایک بی بی نے کہا گھروں سے باہر نہ آنا، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بس سب بیٹیاں کھڑی ہیں، سب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر انتظار میں ہیں، وہاں سارے بیٹے پہنچے، جناب امیر نے فوراً کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا نماز کو مکمل کر دو۔ مولا کیا حالت ہے؟ کہا بیٹا پہلے نماز کو مکمل کر دو، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہاں پہ فوراً نماز شروع ہوئی، ایک مرتبہ امام حسن نے دائیں طرف سے پکڑا، امام حسین نے بائیں طرف سے پکڑا، اتنی ضربت تھی سر شگاف ہو گیا تھا۔ جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ سارے بیٹے آ گئے، جب گلی میں مبارک میں اٹھایا میں کس طرح سے پیش کروں، سارے بیٹے لے کے چلے۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن ذرا رکو، کہا بابا کیا بات ہے؟ نے کہا اصحاب کو بلاؤ، سب رو رہے تھے، کہا کہ سب واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی محبت میں گھر جا رہے ہیں؟ کہا جانتا ہوں محبت میں آ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے میری بیٹیوں نے سن لیا، مجھے ضربت لگ گئی، وہاں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے، رک جاؤ کوئی نہ ہے میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے، جیسے بیت الشرف پہنچنا تھا جناب امیر نے فوراً آواز دی بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ جناب عباس نے کہا بابا سر میں ضربت لگی، ہم لے جائیں گے۔ کہا نہیں عباس، میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی، مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ مولا زمین پہ کھڑے ہوئے کا دروازہ کھولو، جیسی دروازہ کھلا میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں، دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب جی۔ مولا کے ایک مرتبہ دیکھتے ہی آگے بڑھی، مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا، کہا بیٹی کوئی بات نہیں صبر کرو۔ کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے، تابوت برآمد ہونے والا ہے، میں باقی مکمل کل کر دوں گا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں مولا کی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ آج کی رات تھی، 21ویں کی رات، یہی لحظات تھے، ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے آواز دی، میں نے کل جملے پیش کیے تھے نا، سارے بچے جمع تھے، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے سہارا دو، آپ کے نانا رسول خدا آ گئے۔ ایک مرتبہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر ایک طرف پلٹ کے دیکھا جناب سیدہ کھڑی ہے، جناب امیر بیٹھے گا، یا رسول خدا میں آپ کے سارے دین کو پہنچا چکا، بس بھئی آخری لحظات ہے۔ کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے بعد جب ابن ملجم کو مارنا تو بس ایک ضربت لگانا، اس نے بھی ایک ضربت لگائی تھی، میرے مولا کتنے عدالت کا لحاظ رکھ رہے ہیں، بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا، نجف کی جانب چلا، امام نے آواز دے کے ایک جملہ کہا تھا، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے سارے بیٹوں کو منع کر دینا، گھر سے چار تابوت اٹھے، ایک مکے جائے، مدینے جائے، ایک بصرہ جائے اور ایک نجف اشرف۔ کہا بابا کون کون لے کے جائے گا؟ کہا بس آپ اور حسین، امام حسن اور امام حسین۔ کہا سامنے سے تابوت خود چلتا رہے گا، تابوت برآمد ہونے والا ہے، کہا سامنے تو خود چلے گا، 2 یہاں پہ اللہ کے نمائندے آ جائیں گے، جبرائیل و میکائیل آ جائیں گے، بس بھئی ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اور کوئی بیٹا نہیں آئے گا۔ ایک 13.5 برس کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے آج دیکھ لیا باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں، حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگے، وہاں پہ جنگ کی اجازت نہیں، کربلا میں پانی کی اجازت، لڑنے کی اجازت نہیں، ہائے عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، تابوت برآمد ہو رہا ہے،
ابھی جب تابوت پہ پرسہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جناب زینب کو پرسہ دیجئے گا. جانتے روایت کے الفاظ ہے، بی بی دروازے پہ کھڑی رہی کہ بابا الوداع، بابا الوداع. ایک بھائی تھا جو زیادہ تڑپ رہا تھا کہ عباس. بس بھئی چلے امام حسن و حسین اکیلے. جب واپس آ رہے تھے دیکھا ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آخری جملے سن لیجئے، ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. امام حسن و حسین دونوں ساتھ اندر گئے، دیکھا ایک نابینا ضعیف زمین پہ تڑپ رہا تھا. مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے، ایک آدمی مجھے ہر روز کھانا کھلانے آیا کرتا تھا، وہ 3 دن سے نہیں آیا. دونوں رونے لگے. کہا اس کی کوئی علامت، کوئی نام؟ مولا نے فوراً کہا، میں جب بھی، اس نے کہا، نابینا نے کہا، میں جب بھی نام پوچھتا تھا ایک ہی بات کہتے تھے، غریب جالسن غریبا. ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، تجھے میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا کوئی اور علامت؟ کہا بس آپ کے جیسے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، ویسی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی. ایک اور علامت ہے، جب وہ تسبیح کرتے تھے در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا جانتا وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے. ایک مرتبہ تڑپنے لگا، ارے میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا. کہ میرے مولا آتے تھے، کہاں؟ کہ کہاں ہے؟ کہ ان کی شہادت ہو گئی. کہ مجھے میرے مولا کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ آیا، کہ مولا جب پوری زندگی میں آپ سے خدمت لیتا رہا، آپ گیا مجھے اپنے پاس بلا لو. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. زیارت کرتے رہیں گے. میں مختصر سے صرف 2 چند بین کہوں گا. زیارت کرتے جائیں، ماتم کرتے جائیں. آج جناب امیر علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. آج سب کہیں علی مولا، حیدر مولا.